बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज्यादा मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जब से वो प्रेस रिलीज आई जहां फैज हमीद की सजा का बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई और उसकी एन आखिरी 2 लाइनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वबाले जान इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि उसके बाद तवातुर से हुकूमती वुज़रा की तरफ से गुफ्तगू की जा रही है और ये एक तरह से कहा जा रहा है कि बीवेयर, पीटीआई के लिए अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरह की को बात की है। 9 मई के हवाले से जरा सुने। अभी उनके ऊपर और चार्जेस 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सब मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर। जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के। हमें खबर है कि लुटेरों के सब ठिकानों के सबका एहतसाब हो। तरीके इंसाफ अगर तावन करे, गर्मी की बात ना करे तालिबान के साथ, हम जो है चंद दिनों के अंदर इसका कला के मुकम्मल कर सकते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से जो बात हुई है वो कल मैं अपने प्रोग्राम में तीरा विजिट के हवाले से आपके सामने सारी डिटेल्स रखूंगी कि केपीके में क्या सूरत हाल है और क्या सूरत हाल होनी चाहिए। लेकिन केपीके की हुकूमत को इस वक्त इस तरफ ध्यान देना और दे रहे होना चाहिए कि आखिरकार केपीके के लोगों के लिए आसानियां कैसी पैदा करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रूलिंग पार्टी है केपीके में, वो इस टाइम पर टूट फूट का शिकार है। सियासी कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन ने पार्टी के अंदर ही पार्टी के पुराने और बड़े ऑनेस्ट लोगों के हवाले से सवालात खड़े कर दिए और उन्होंने भी सवालात खड़े कर दिए। उनमें से एक है अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब ने आज ट्वीट किया, काफी लंबा ट्वीट किया, उसके अंदर कुछ शिकायत भी की और ये भी कहा कि मैं आपके साथ होऊंगा। कल जनाब इमरान खान साहब ने अपने हाथ की बनाई हुई तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को खत्म कर दिया गया, ये उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी। उसके बाद वो कहते हैं कि सियासी कमेटी के सब साथियों को खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने बेइंतहा प्रेशर और मुश्किलात के बावजूद अपना भरपूर सियासी किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो एक सवालिया निशान जरूर है। वो कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं कि इस नाजुक वक्त में सियासी कमेटी को खत्म करने की जरूरत क्यों पेश आई और क्यों और किसने खान साहब को सियासी कमेटी खत्म करने का मशवरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस फैसले की टाइमिंग और इंतखाबात के तरीकाकार पर उसूली इख्तलाफ रखता हूं। अब ये इख्तलाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब नहीं रखते, इसलिए क्योंकि जो नाम निकले हैं इस कमेटी के अंदर से उनके अंदर आरिफ अलवी साहब का नाम भी है। आरिफ अलवी साहब के अलावा अली मीन गंडापुर का नाम भी है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अजीब बात यह है कि 2 नाम ऐसे भी जो पीटीआई के हैं ही नहीं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ही हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि किसी जमाने में सियासी कमेटी का हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आप लोग तो हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन इसी सियासी कमेटी के अंदर महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा नासिर साहब, ये दोनों ऐड हो चुके हैं। ये तो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है लेकिन पीटीआई की सियासी कमेटी में और पुराने लीडरान निकाल दिए गए। ये हो क्या रहा है अली मोहम्मद खान साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं ज्यादा तो इस पे बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि मेरी राय ये थी और अब भी है कि ये वक्त इस तरह की मेजर एक शफल के लिए, रीशफल के लिए एपेक्स जो कमेटी है तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में, वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स 2 अगर चेंज हो तो एक और चीज है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से अगर सीनियर सियासी क़यादत को पॉलिटिकल कमेटी, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी में और कुछ नहीं होता, सियासी मशावरत होती है, तो उसके लिए आपको वो माइल्स चाहिए जो 15-20 साल इमरान खान साहब के साथ या कम से कम 10 साल चले हों, की पोजीशंस पे रहे हों। तो अगर आप आरिफ अलवी साहब जैसे लोग हैं या सीनियर जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, आजम स्वाति साहब हैं, इस तरह बहुत से एक्स सीएम गंडापुर साहब हैं, या बहुत से ऐसे मेन ओहदों पे जैसे हाफिज फरत हैं जो इमरान खान के साथ बहुत अरसा सेक्रेटरी रहे हैं, मशावरत खान साहब उनको पंजाब पे बहुत उनको सुनते थे, पंजाब पे उनकी बड़ी स्टडी है। रऊफ हसन भाई हैं जो मुश्किल वक्त में उन्होंने खान साहब के लिए मजबूत स्टैंड लिया। बहुत से लोग हैं। मेरी राय है कि अगर उसको रीशफल करना भी है तो कम से कम इन लोगों को जरूर उसका हिस्सा डाला जो है वो बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिचुएशन इतनी टेंस है, इतनी क्रॉनिक है। इमरान खान साहब की असीरी, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही, इमरान खान साहब की जेल शिफ्टिंग की बातें चल रही हैं। तो ऐसी सूरत में कोई नया हमने डिबेकल नहीं करना। लेकिन अब एक कमेटी मोहतरम राजा साहब ने बनाई है, तो जो उसको सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतरी की गुंजाइश होती है। खान साहब से जो भी लोग मिलते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी थी ये खान साहब ने खुद बनाई थी। एक एक शख्स खान साहब की इजाजत से उसमें डाला गया और कुछ का खान साहब ने खुद कहा, कुछ की रिकमेंडेशन पार्टी ने दी।
کہ ان کو اس میں ڈالا جائے. خان صاحب نے اپروو کیا, میرا خان صاحب نے خود ڈالا تھا, اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کو. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ می اور اینی بڈی ایلس, اٹس اباؤٹ تحریک انصاف. تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ یس, ریشفل بعض اوقات ضروری ہوتا ہے, آپ کمیٹیز کو شارٹ بھی کرتے ہیں, بڑھاتے بھی ہیں, لیکن چونکہ عمران خان صاحب سے اس وقت محترم سلمان راجہ صاحب کی, محترم گور صاحب کی کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. یہ سیاسی فیصلے ہیں, مناسب تب ہوتا جب سیاسی قیادت ان سے مل پاتی. ہاں اب چونکہ بن گئی ہے, وی ول سپورٹ اٹ, لیکن اگر گور صاحب یا راجہ صاحب یا کوئی بھی اندر جاتے ہیں تو ضرور خان صاحب سے اس پہ مزید مشاورت ہونی چاہیے. یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہنوں کی ہوئی ہیں, بہنوں کے ذریعے سارے کے سارے پیغامات باہر آ رہے ہیں, تو یقیناً بہنوں کو ہی بولا ہوگا کوئی ریف شفل کرنے کو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ممبران جو کہ سائیڈ لائن ہو گئے ان کے بہنوں سے کچھ ذاتی اختلافات ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹیز کے اندر 2 خواتین کے گروپ کی بھی بڑی لڑائی ہو رہی تھی نا, ایک طرف بشرا بی بی تھی, ایک طرف ہمشیرائیں تھیں عمران خان صاحب کی. میں تو دیکھیں, میری بھی سیاست میں کچھ اصول ہیں, اور اس میں ایک اصول یہ ہے کہ جو خان صاحب کی فیملی ہے, خاص کر ان کی جو سسٹرز ہیں جو صرف اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, میں پبلکلی کوئی کامنٹ نہیں کرتا. وہ چونکہ نان پولیٹیکل خواتین ہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری چیزیں تحریک انصاف کی سیاست سے ہم آہنگ ہوں. ان کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ کر رہی ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن نان پولیٹیکل خواتین کی وجہ سے علی محمد خان صاحب پولیٹیکل فیصلے ہو رہے ہیں, یہ سیاسی کمیٹی چینج ہوئی ہے. دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں سوال کر دیا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سیاسی فیصلے ہیں, اس کو سیاسی قیادت کو کرنا چاہیے. تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیتے اور سیاسی قیادت اندر جائے, چاہے وہ گور صاحب جاتے ہیں یا راجہ صاحب جاتے ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جا پاتا ہے, کوئی وکیل جو پولیٹیکل لیڈر ہے, تو اس میں مزید کلیئرٹی آئے گی. لیکن اس وقت دیکھیں, عوام کی میں آپ کو بات کروں گا, ورکر کی میں بات کروں گا, عام پاکستانی کی بات کروں گا, ان کو کمیٹیوں سے کیا لینا دینا, ان کو نہ کمیٹی کھیلنی ہے, ان کو اپنا لیڈر, اپنا خان بار چاہیے. تو میں تو کمیٹی کو جو نئی بنی ہے ان کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میری طرف سے اور میرے ساتھ جتنے کوئی سینئر ہیں, مجھے یقین ہے وہ بھی بھرپور سپورٹ کریں گے. آپ قدم بڑھائیں, آپ کو اپنی مرضی کی کمیٹی بن گئی ہے, اسٹیپ فارورڈ, میک اے پلان, وی ول سپورٹ یو. ہمیں اور پوری قوم کو عمران خان صاحب باعزت طریقے سے باہر چاہیے, چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو. عمران خان صاحب کے باہر آنے سے زیادہ ایک اور چیز کے پی کے عوام کو چاہیے, اور یہ بات میں صرف ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر رہی ہوں, میں تیرا گئی ہوئی تھی اور کل میں انشاءاللہ وہ پروگرام بھی چلاؤں گی. وہاں ہر شخص نے یہ شکایت کی کہ نہ ایم این اے نہ ایم پی اے کو رخ ہی نہیں کرتا, انتخابات کے ٹائم پر ووٹ لینے آ جاتے ہیں اور ووٹ کے بعد کسی نے زحمت ہی نہیں کی وہاں جا کر ادھر کے لوکلز کا حال پوچھنے کی. تو عوام کو شاید عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے ایک اور چیز چاہیے, وہ ہے گورننس. کے پی کے اندر گورننس کے میٹرز بڑے فلاڈ ہیں, اور آپ لوگ یہاں سیاست کھیل رہے ہیں. تو کے پی کے جو 4.5 کروڑ کی عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں, انہیں بھی تو کوئی ریلیف دے نا گورننس, گڈ گورننس کی فارم میں. بڑا ون سائیڈڈ یہ ہو جائے گا اس طرح کی بات, اگر سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم دیں. یہ وہی تیرا ہے, یہ وہی خیبر ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ روز آپریشن اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں روٹین کی ڈیولپمنٹ ہونا یہ بڑا ایک جوش لانے کا کام ہے. اس وقت اگر ہم اس کو پنجاب سے کمپیئر کریں, اللہ کے کرم سے, میں پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے, اور ہمیں زیادہ ووٹ پنجاب سے پڑتا ہے. پنجاب جتنا کسی اور جماعت کا ہمارا بھی, ہم خوش ہیں کہ وہاں امن ہے. لیکن آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اسلام آباد, گجرانوالے کول, سیالکوٹ, لاہور, فیصل آباد کہ what is happening in پشاور, what is happening in نارتھ وزیرستان. لیکن تیرا میں تو ابھی آپریشن ہوا ہی نہیں ہے علی محمد خان صاحب, کے پی کے کی حکومت نے الاؤ ہی نہیں کیا. وہاں آپریشن ہوگا, سویپنگ ہو جائے گی ایک دفعہ دہشت گردوں اور فتنۃ الخوارج سے, تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا نا. پھر آپ کے ایم این ایز, ایم پی اے جو آپ فرما رہے سیکیورٹی سچویشن اینڈ آل دیٹ, وہ بھی جا سکیں گے. آپریشن تو کرنے نہیں دے رہے. باجوڑ میں ہوا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب تھے اس ٹائم پر, اب وہاں سکون ہے. دیکھیں, میں آج کی بات نہیں کر رہا, 2002-2004 آنورڈز بے شمار آپریشن ان سارے علاقوں میں ہو چکے ہیں. آپریشن کے نام سے اب وہاں کی جو عام عوام ہے وہ اس نام سے ان کے فیملیز کو, ان کو دہشت ہوتی ہے, لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. تو سرجیکل آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں, جس کو آئی بی اوز کہتے ہیں, وہ تو روز ہو رہے ہیں, وہ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایسا صوبہ جہاں روز دہشت گردی ہو رہی ہے, پولیس کو, فوج کو, سویلینز, ڈاکٹرز کو, سکولز کو, ایوری تھنگ از انڈر تھریٹ. سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پولیس موبائلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی دہشت گردی کی ایک فضا ہے. اس کو ہم کمپیئر کریں کہ جناب فیصل آباد میں فلانا. دیکھیں, آج تک جب سے وہ رشین وار ہوئی ہے نا,
جو USSR کی انویژن ہوئی تھی، اس کے بعد سے پورے پاکستان کے حصے کا سارا خون وہاں کے پشتونوں نے اپنے سینے پہ لیا ہے، اور ان کی قربانی کی قیمت پہ باقی پاکستان محفوظ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، چاہیے تو یہ کہ وفاق پنجاب پورا پاکستان جو ہے ہاتھ بڑھا کے خیبر پختونخوا کو سپورٹ کرے کہ آپ اس وقت پاکستان کے لیے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، الٹا یہ تانے دینا جناب روڈ نہیں بن گئی، فلانا نہیں ہو گیا، اور بھائی آپ ویسے اچھا میری ایک اور سن لیجیے گا، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہاؤ کین یو کمپیئر اورنجز ود علی محمد خان صاحب 5 مہینے پہلے باجوڑ کے جو معاملات کو کلیئر کرایا گیا تھا، وہاں ایک پل گرا تھا، اس پل کا نام ہے جار پل۔ وہ جار پل آج بھی وہاں آرمی کا ٹیمپرری پل لگا ہوا ہے، وہ پل بھی نہیں بن سکا ہے۔ سو دیکھیے سوال آپ سے جو KPK کی گورنمنٹ سے ہوگا وہ یہی ہوگا نا کہ گورننس کیسی ہے۔ 5 مہینے میں ایک چھوٹا سا پل ہے، وہ بہت بڑا پل نہیں ہے، وہ نہیں بن سکا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خیبر پختونخوا میں سب آئیڈیل ہے اور سہیل آفریدی نے سارے روڈ بنا دیے ہیں، اس نے سارا کچھ کر دیا۔ یس، یہ ایک پل گرا ہوگا جس کو بننا چاہیے، لیکن ایسے کتنے پل پنجاب اور سندھ میں جو ہے وہ بننے چاہیے؟ کیا اس پہ کبھی کوئی گیا ہے؟ کبھی کوئی آپ کے کوئی لوگ کبھی آپ بلوچستان میں گئے ہیں؟ کبھی آپ نے حالات وہاں پہ چیک کیے ہیں؟ میں تو سسرال بلوچستان سے، مین ہول میں میرا تو سسرال بلوچستان سے ہے علی محمد خان صاحب۔ پنجاب میں ایک بچہ جو ہے مین ہول میں جا کے یہ ساری چیزیں، یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہی تو تحریک انصاف کی لڑائی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کو دیواروں سے لگائیں، غلط پرچے کاٹیں، حالات کو نارملائز کیجئے۔ اچھا نارملائزیشن کے اندر دہشت گردی سے جان چھڑانا بڑا امپورٹنٹ ہوگا تاکہ عوام پہ یہ پیسے لگیں، عوام پہ فوکس ہو۔ اس وقت آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ایک میری بات سن لیجئے، جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان اگر جیل میں ہے، یہ سہیل آفریدی یا علی محمد یا علیمہ خان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کسی کا بھائی یا کسی کا لیڈر صرف نہیں ہے، وہ ان کروڑوں ووٹوں کا امین ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کا مینڈیٹ چرا کے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے۔ لیکن علی محمد خان صاحب، اس کے بعد کیا آپ کے لیڈر جیل میں ہیں؟ آپ کے لیڈر جیل میں ہیں تو باقی سارے کے سارے پھر آپ حکومت چھوڑ دیں کہ ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، ہم حکومت میں نہیں رہیں گے۔ آپ کے CM جو KPK کا کام کر رہے ہیں، نہیں میری عرض سن لیجیے گا نا، میری عرض سن لیجیے گا، آپ کے CM جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں سارا ٹائم، وہ جا کر کام کریں۔ وہ نہیں آئے گا تو میں ان کا کام صرف عمران خان صاحب کو چھڑوانا ہے یا ان کا کام KPK کی عوام کو سرو کرنا ہے؟ علی محمد خان صاحب، دیٹ از مائی کوسچن۔ آپ سے میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جی پلیز۔ آپ کا نہیں، لیکن آپ کے ہمسائے کے گھر میں اگر آگ جل رہی ہو تو وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ آگ پہ جو ہے وہ پانی ڈالے گا یا وہ باہر پھول اور کیاریوں میں پھول اگائے گا؟ وہ پہلے آگ پہ پانی ڈالے گا۔ اس وقت دہشت گردی کی جنگ ہے، قوم کا لیڈر جیل میں ہے، قوم کی اس سے امیدیں ہیں، ملک میں ایک سیاسی فضا ہے، ایک بہت بڑا کیس کا اس میں فیصلہ آ گیا ہے، بڑی غلط باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو موو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ملٹری ٹرائل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں the circumstances یہ عام حالات نہیں ہیں۔ اس وقت سیاسی فضا کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کو لانے کی ضرورت ہے، سیاسی فورسز سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایبسولوٹلی سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے، اس بات سے تو میں آپ کی ہمیشہ اتفاق کرتی ہوں، یہاں حکومت اور آپ لوگوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے انڈیڈ۔ لیکن دیکھیے ایک جگہ PTI کی آگ ہے، یعنی عمران خان صاحب کے فتوے لگ رہے ہیں۔ نہیں، غداری کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں آپ فلانا ہو، آپ ڈمکانا ہو۔ نہیں، غداری کے فتوے جو ہے نا، بھائی آپ سیاسی پریس کانفرنسز نہ کریں، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، آپ ملک کو محفوظ کریں۔ سیاست ہمارے لیے کر لیں گے۔ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ایک جگہ PTI کی آگ ہے جو کہ obviously عمران خان صاحب اور آنے والے چیلنجز ہوں گے جس کی آپ بات بھی کر رہے ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل، ان کو موو کرنے کی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بیرسٹر کی سے پوچھوں گی بھی۔ ایک طرف KPK کی آگ ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی آگ کو بجھانا KPK کی عوام جو آگ بھگت رہی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے؟ یعنی دہشت گردی اور عدم تحفظ، عدم استحکام اینڈ نان فیسلٹی جو کہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، یعنی PTI کی آگ بجھانا KPK کی آگ بجھانے سے زیادہ ضروری ہے؟ علی محمد خان صاحب یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں چیزیں اہم ہیں، عمران خان کی رہائی، سیاسی استحکام اور ڈیولپمنٹ۔ لیکن یاد رکھیے گا ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک امن نہ ہو۔ جہاں دھماکے ہو رہے ہوں، جہاں بم پھٹ رہے ہوں، جہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہو، وہاں روڈ جو ہے بنانا، وہاں سکول پہ کام کرنا، وہاں جو ہے آپ کے پولیو جو لوگ ہیں ان کا ادھر پھرنا وہ آسان نہیں ہوتا، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک سیاسی استحکام لاتے ہیں۔ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ جب آپ اپنا سینہ کھولیں گے، جب آپ اپنی نفرت کی کوئی ہمالیہ سے نیچے اتریں گے، جب آپ اپنے انتقام کی آگ کو بجھائیں گے۔ اب آپ کو ایسے امکانات لگ رہے ہیں، اب جو باتیں آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے بعد آپ کو امکان لگ رہا ہے کہ اب جو ہے
وہ دل کھلیں گے 2 دسمبر والے ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کے، جو آپ کو معلوم ہے کہ بہنیں ہی پیغام لے کر آئی تھی اور بہنیں ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ غصے میں تھے، ہم نے تو اس کو بڑا کول ڈاؤن کر کے ٹویٹ کروایا. یہ ڈفرنٹ جگہوں پر اسی کونوٹیشن کے اندر باتیں آ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کوئی امکانات ہیں ٹھنڈ ہونے کے؟ اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے بہنوں کا کام اپنے بھائی کی رہائی سے ہے، وہ ان کی چیزوں کیسز کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں. آپ نے سیاسی قیادت کو ملنے نہیں دیا، کوئی سیاسی لیڈرشپ آپ عمران خان تک پہنچنے نہیں دے رہے، نہ ان کے وزیر اعلیٰ کو، نہ ان کے کسی اور لیڈر کو، نہ مجھے، نہ چیئرمین گوہر، nobody is allowed، نہ اسد قیصر. اب جب آپ سیاسی قیادت کو نہیں اندر جانے دیں گے تو پھر سیاسی فیصلوں کی زیادہ آپ توقع نہ کیجیے، پھر چیزوں میں مسئلے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت ذمہ دار اس لیے ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو فیصلہ آ گیا ہے ایک شخصیت کا، اس کو سزا ہو گئی ہے. ہماری جماعت کہہ رہی ہے ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ روز آ کے پریس ٹاک کر رہے ہیں. اچھا وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، تو ہم تو نہیں گھسیٹ رہے. یہ حکومت بھی کم از کم ان کی التجا پہ غور کر لے کہ آپ کے نیچے جو ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. روز عقیل صاحب، روز تارڑ صاحبان، دونوں کے چھوٹا بڑا دونوں تارڑ جو ہیں سب کے سب پریس ٹاکیں کریں. خواجہ آصف صاحب تو زندگی میں اور کوئی کام نہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور میرے بھائی، وہ جب ادھر سے پریس ریلیز آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کروانی تھی، انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ سیاسی بات کریں. اچھا وہ جو پریس ٹاک تھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد، اس کے بعد ان کا بنتا تھا کہ وہ پریس ٹاک کرتے آتے. دیکھیں ہمیشہ ادارے کی ڈیفنس پہلے سویلین گورنمنٹ کرتی ہے، وہاں آپ خاموش ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑی گیم کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہو جائے، یہ بیچ میں سے نکل کے آرام سے حلوہ کھائیں. آپ لوگ آسان کر رہے ہیں ان کے لیے، حلوہ کھانے کو آسان کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب. آپ لوگ بھی تصادم کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں، میدان میں ہیں، جلد ہماری خان تک رسائی ہوگی. ہم عمران خان صاحب کو اس غیر ضروری فائٹ سے نکالیں گے، ہم عمران خان صاحب کو واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ، اور آئین کی حکمرانی کی یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہم ادارے سے لڑنے نہیں آئے. ہاں ادارے کی سیاست کی مداخلت کے ہم خلاف ہیں، وہ پہلے بھی تھے، آج بھی. تب نہیں تھے، آج ہے. لیکن علی محمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ. اس ٹائم پہ تو اب زیادہ ہے، اس ٹائم پہ تو بڑا سراہتے تھے کہ دیکھیں جتنے جمہوری ہیں باجوہ صاحب اور ہم تو اپنے سینٹ کے انتخابات سے اکٹھے کر رہا. علی محمد خان صاحب آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو ہمیں ضروری ہے، بٹ یو رائٹ کہ ساری چیزیں جو سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ابھی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عقیل ملک صاحب کا نام بھی لے لیا علی محمد خان صاحب سے، ان سے سوالات کریں گے کچھ. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی تھی اور بیرسٹر عقیل ملک کا نام آیا. بیرسٹر عقیل ملک ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. عقیل صاحب، میں نے بہت سارے وکلاء سے بات کی اور وہاں سے مجھے ایک ہی بات پتہ چلی کہ جو فیض حمید کا فیصلہ آیا ہے 14 سال یعنی عمر قید کا، اس میں ابھی ان کے پاس اور بہت سارے سٹیپس ہیں، جس کے اندر آف کورس ملٹری کورٹ آف اپیل ہے، اس کے بعد پھر رحم کی اپیل ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اینڈ دین ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ والا روٹ تو ہے ہی ہے. سو کتنا طویل ہوتا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا لمبا پروسیس ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. علی کا بات یہ ہے کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کا جو عمل شروع کیا ہے وہ واقعی ایک تاریخ رقم انہوں نے کی ہے، اور جو اس کی لیگل موڈالٹیز ہیں یا نیکسٹ سٹیپس جو وکلاء ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے، بالکل اگلا اس کا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ جو ملٹری کورٹ آف اپیل ہے، اور وہ ان کا اپنا ایک پرسکرائب پروسیجر ہے یا پروسیجر ان ووگ ہے، وہ ان پلیس ہے. اب اس حوالے سے وہ کب اپیل دائر کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ فیصلہ تو ان کے ساتھ وہ شیئر کر دیا ہے، وہ فیصلہ پبلک تو نہیں ہوتا، لیکن جو ملزم ہے اس کو بالکل یہ دے دیا جاتا ہے اپون دا کمپلیشن آف دا پروسیڈنگز. اور پھر ان کے وکیل جو ہیں وہ بالکل اس اپیل کو فائل کر دیں گے، اینڈ آئی ایم شیور بائی ناؤ تو کر بھی دی ہوگی، یا اف ناٹ دین ان دا نیئر فیوچر وہ فائل کر دیں گے لمیٹیشنز کے ٹائم پیریڈ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اب دوسرا جو سٹیپ ہے، اگر وہاں سے بھی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ والا جو تمام تر معاملہ ہے وہ اصل میں اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں unless and until there is something so patently outrightly unlawful یا illegal کوئی ایسی بات ہو، یا لیگل پروسیجر کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو میں جا سکتا ہے. ویسے تو ملٹری جو ٹرائلز ہیں ان کی کوئی اپیل ہائی کورٹ اس طرح آتی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر فائنل جو ایک مرسی پٹیشن ہے وہ ادارے کے جو سربراہ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف،
ان کے پاس وہ جاتی ہے اور وہاں سے ہو تو پھر ایک فائنل جو ریزورٹ ہے یا فائنل فورم ہے وہ صدر پاکستان کے پاس مرسی پٹیشن وہ دائر کر سکتے ہیں, معافی کی درخواست, اور یہی وہ پروسیجر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے انلیس پروسیجرلی کوئی ایسا ایرر کمٹ کیا ہو جو پوری پروسیڈنگز کو کوشچن کرے یا اس پہ کوئی کوشچن مارک لگائے. اس کے علاوہ تو ہائی کورٹ کے پاس جانے کو کوئی دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ جب بھی آئی ایس پی آر میں یہ سوال پوچھا تھا یہ ہائی کورٹ کی طرف جا نہیں سکیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں, وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تقریباً 15 مہینے اس لیے لگے ہیں تاکہ کوئی قانونی سکم نہ رہ جائے. وی وانٹ ٹو میک اٹ تھورو اینڈ پرووائڈ دا چانس کہ فیض حمید جو ہے وہ اپنی طرف کے دلائل دے سکیں اپنی پسند کی وکلاء کی ٹیم کے ساتھ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ آئی ایس پی آر کی ذرا اس پریس ریلیز کی طرف آتے ہیں, اس کے آخری فقرے کے اندر یا آخری پیراگراف کے اندر جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کی بات کی گئی ہے. تو بیرس صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا وعدہ معاف گواہ بننے کے امکانات موجود ہیں فیض حمید کے, اور یہ معاملہ کدھر کی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو اگر نظر میں رکھ کے دیکھا جائے تو؟ اس کا پروب یا اس کی انویسٹیگیشن یا اس کی انکوائری جو ہے وہ آن گوئنگ ہے, اینڈ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اب ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے ساتھ جو ایک نیکسس ہے فائز صاحب کا اور عمران خان صاحب کا وہ تو کھل کے سامنے آ چکا ہے, اس میں تو کوئی اب ابہام نہیں ہے. لیکن اس کی گریوٹی کو اسیس کرنے کے لیے وہ کتنا ڈیپ ایک نیکسس تھا, اور بالخصوص ویزاوی 9th مئی کے حوالے سے, تو یہ دیکھنا ضروری ہے. اور پھر اگر ایسی بات ہوتی ہے تو بالکل اب تو کیونکہ ان کو جو ان کی سزا ہے 14 سال قید با مشقت, وہ دیٹ ان اٹ سیلف ایکچولی, کیونکہ اتنی سیریس وہ سزا ہے, دیٹ ان اٹ سیلف اسپیکس والیوم کہ ادارہ جو ہے اس نے ملٹری کوڈ آف کانڈکٹ کی جو وائلیشن ہے, ڈسپلنری جو ایکشن لیا ہے, یا ملٹری کی جو ایک تقاضا ہوتا ہے, جو اس کا ایک اسٹیچر ہے, یا اس کی جو ایک دا پلیسنگ ود ان امنگس دی انسٹیٹیوشنز ایز ویل, تو اس چیز کو جو ہے ان کی جو ایک امیج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تمام تر چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کہنا بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ مے بی ان ناؤ ان انٹروسپیکشن, اب کیونکہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور آگے پروسیڈنگز جو انویسٹیگیشن اور جو ایویڈنس سامنے آئے گا May 9 کے حوالے سے, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیل خود کریں, اور یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ کہ وہ وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ بنے, اور وہ ساری یہ باتیں خود بھی کھول کے بتا دیں کہ کہاں کس طرح کس حوالے سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے, اور وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بیفور ریٹائرمنٹ یا ریزائن اس حوالے سے بھی, اور پوسٹ ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ اس حوالے سے بھی جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے, یا پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اور باشمول وہ انسٹیٹیوٹ جو ان کا اپنا جس سے تعلق تھا اس کے خلاف جانے کے حوالے سے, یا ایک جو کنسپریسی ہیچ کی گئی 9 مئی کے حوالے سے, ان کا کتنا رول اور کردار تھا, اور باقیوں کا کتنا کوئی رول اور کردار تھا. تو یہ چیز میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اب آپ دیکھیں گی کہ اس معاملے کو یہ کس طرح انریول کرے گا. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایسی سچویشن میں کیا عمران خان کے خلاف بھی کیس جو ہے ملٹری کورٹ کے اندر جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں, کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بڑا ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس سوال میں بالکل آپ کو اس کے 2 حصے ہیں. اس کے جواب میں اگر آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ آرمی ایکٹ کے اندر ہی اگر کوئی سویلین جو ہے کسی آرمی آفیشل کو ورغلائے فار وٹ ایور ریزنز, وہ تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اس میں کہ جس حوالے سے, اور یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور اس کی انگریڈینٹس پہ کافی حد تک پوری اترتی ہے یہ ساری سچویشن بھی, تو اس حوالے سے تو بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئینی بینچ سپریم کورٹ کا تھا اس نے بھی جو ابھی حال ہی میں ڈیسیجن دیا, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انلیگل نہیں ہے. سویلینز کے ٹرائلز ہوتے رہے ہیں پہلے بھی, کئیوں کے ابھی بھی چل رہے ہیں, اور اسی طرح اس میں کوئی قانونی حکم نہیں ہے. تو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ اس کے جو نیسیسری انگریڈینٹس ہیں یا پری ریکویزٹس ہیں وہ پورے کرے.
تو دیر از اے پاسبلٹی, اور وہ کیس کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے فرام دا نارمل کورٹس ٹو دا ملٹری کورٹ. ہو سکتی ہے, ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یس, ہو سکتی ہے لیکن ہو رہی ہے یا نہیں؟ آئی سرٹنلی, میں آپ کا یہ بھی بڑا ایک ویلڈ سوال ہے. رائٹ ناؤ تو میں نہیں کہہ سکتا فار شیورٹی یا ود کنوکشن کہ وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور کیونکہ ابھی تمام تر معاملہ آپ نے خود دیکھا, آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں واضح طور پہ جو 9 مئی کی ایونٹس ہیں یا وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ آن گوئنگ ہے. تو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کا ٹرائل وہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا کیا وہ انگریڈینٹس پوری ہوتی ہیں ود ان آرمی ایکٹ آف دیٹ اسپیسیفک سیکشن, جو کہ ہونی چاہیے, جو پری ریکوزٹس ہیں فار اینی سویلین ٹو بی ہیلڈ اور ٹو بی ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹس. لیکن بارش صاحب, آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں, آپ وزیر بھی ہیں اور وہ بھی قانون و انصاف کے وزیر ہیں, کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوں گی, تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پری ریکویزٹس جو ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ابھی اگین میں کہوں گا اٹس بیفور ٹائم, ابھی قبل از وقت ہے یہ تمام تر معاملہ. ابھی فی الوقت تو ہمارے سامنے, بیکاز ابھی یہ فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد جو اس کے فار اینڈ وائڈ ریچنگ ایفیکٹس ہیں یا کانسیکوینسز ہیں یا نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ آنے ہیں, اور اسی حوالے سے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے تو پھر بالکل اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا. مجھے ماننا پڑے گا بیرسٹر صاحب, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ I can neither confirm nor deny, تو پھر مجھے ماننا ہی پڑے گا کہ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اب ایک اور چیز پہ آپ نے neither confirm nor deny والی بات کی تھی میرے لاسٹ پروگرام میں, اور وہ تھا 28ویں آئینی ترمیم. یہ بتائیے گا کہ اس سال کے آخر میں یا پھر اگلے سال کے شروع میں, ان دونوں میں سے کس ٹائم پہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ یہ سال کا آخر تو بالکل آن پہنچا ہے, اور اگلے سال کا شروع بھی سر پہ ہی ہے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں فی الوقت اس تمام تر معاملے کے حوالے سے کہ کنسنسس بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی جو بڑا اتحادی ہے, ان کی 74-75 ووٹیں ہیں, اس کے بغیر ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی نہیں لائی جا سکتی, کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی غالباً 26 ووٹس ہیں. تو ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ آئی تھنک کہ ایک ڈسکشن جو ہے اس کا آغاز ضرور ہو چکا ہے. بالخصوص آپ دیکھیں تو قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ بالکل گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو بھی NFC سے حصہ ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے صوبوں کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے یا یونٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے فار بیٹر گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن, یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے ود ان دا کنٹری ان ٹرمز آف میڈیا پہ. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک ڈسکشن تو آن گوئنگ ہے. تو بہتر جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ, اور اس کے بعد کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر تمام تر جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. لیکن فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے, لیکن ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اوکے, سو گورنمنٹ میں ڈسکشن دو چیزوں سے, آپ کی اس بات سے دو چیزیں تو میں اخذ کر سکتی ہوں کہ صوبوں کو چھوٹے صوبوں کے اندر ڈویژن کرنے والی بات ہوگی 28ویں آئینی ترمیم کے اندر, جو ابھی تک آپ لوگوں کی تھاٹ یا ڈسکشن چل رہی ہے, اور دوسرا جو NFC سے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو حصہ دینے والی بات ہے بیرسٹر صاحب, اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ان کو پروویژنل صوبے کی حیثیت دی جائے گی, صوبے کی حیثیت دی جائے گی, یا کوئی اور طریقہ کار ڈھونڈا جائے گا؟ اس کے بارے میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو بہت نیسنٹ سٹیج پہ ہے, اور بالکل کیونکہ وہ پاکستان کا ہی حصہ ہیں, ظاہری بات ہے اس حوالے سے تو وفاق جو ہے بالکل اسسٹ کرتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ سب کو جب شیئرنگ کرنی ہے, وہ کیا NFC کی پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن, بیکاز آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ میٹنگ, تو میں پریوی نہیں ہوں وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں. لیکن اس حوالے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہتر ورکنگ میکنزم جو کہ ایکوالٹی کو انشور کرے اکراس دا بورڈ, ناٹ جسٹ دا 4 provinces, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی, اور ایک بیلنسنگ ایکٹ ہو جو کہ انشور کرے کہ وفاق بھی مضبوط ہو اور صوبے بھی خود مختار اور مضبوط ہوں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب, کیونکہ نیسنٹ سٹیجز کے اندر ہے تو یہ اس کے ریپریکشنز بھی نیسنٹ سٹیجز میں ہے, جو فیصلہ آیا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے, اور اس میں ایک اس سے پہلے بات کہی جا رہی ہے
کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے شفٹ کر کے کہیں اور لے کر جایا جائے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ اور لے کر جایا جائے گا تو کدھر لے کر جایا جائے گا؟ دیکھیں اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک لا اینڈ آرڈر کی اور سیکیورٹی سچویشن انہوں نے خود بنائی ہے, اپنے جو پارٹی کے ان کے لوگ ہیں, ان کی بہنیں ہیں, وہاں پہ جا کے جو تمام تر چیزیں وہ انفولڈ کرتی ہیں ان ٹرمز آف کریٹنگ اے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور سیکیورٹی سچویشن. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ٹو ٹاپ اٹ آل آف آپ یہ دیکھیں کہ نورین صاحبہ کا جو انٹرویو ہے بھارتی میڈیا چینل کو جو دیا ہے, انہوں نے کہا, اور یہ کوٹ آن کوٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ بالکل وہ ویڈیو بھی چلا سکتی ہیں اپنے شو میں, انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ کی دیواریں کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہیں, اڈیالہ کا گیٹ جو ہے وہاں پہ اس کو کھولنا, اس کو توڑنا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ایک الرٹ جو ہے حکومت کو کیا ہے اس سٹیٹمنٹ نے, اور ظاہری بات ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل دی ادر انمیٹس ایز ویل از آف پرائم امپورٹنس ٹو اس. نہ صرف وہاں پہ صرف 804 ہیں, لیکن اس میں دیگر جو ہے ملزمان اور مجرم جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں. کدھر شفٹ ہونے کی بات ہو سکتی ہے بارش صاحب؟ کدھر جا سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی اتنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری سٹیپ نہیں ہوتا. خان صاحب پہلے جو ہے وہ اٹک تھے, پھر اڈیالہ آگے, شاہ محمود قریشی صاحب پہلے اڈیالہ تھے, پھر کوٹ لکھپت چلے گئے, اسی طرح میاں صاحب پہلے اڈیالہ تھے, پھر کوٹ لکھپت چلے گئے. تو یہ ایک ٹرانسفر آف انمیٹس اینڈ پرزنرز جو ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے, اور جہاں پہ جو موسٹ سوٹیبل پلیس ہوگی وہاں پہ ہی ہوگی. اور اگر یہ آگے پروسیڈ اس میں کیا گیا, بیکاز رائٹ ناؤ تو ایسی کوئی واضح طور پہ چیز سامنے نہیں ہے کہ ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. ایک جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی بہن کی, اور جو سچویشن ان کی پارٹی کے لوگ یا ان کے فیملی کے لوگ وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں, اس کی طرف سے ایک کنسرن ضرور ہے. سو ویری کوئکلی ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی پھر؟ جی ملاقاتیں تو دیکھیں نا بند ہیں, ملاقاتیں تو صرف کنٹینیو کرے گا پاکستان پریزنٹ رولز کے مطابق ہو سکتی ہیں, لیکن ملاقاتیں نہیں ہوں گی بیکاز وہاں پہ رول 265 واضح طور پہ کہتے ہیں کہ سپیریئر کلاس آف پرزنر, بیکاز یہ سپیریئر کلاس آف پرزنر ہے, ان کی تو پولیٹیکل, اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, اگر آپ نے کی تو پھر آپ کو جو آپ کی جو سیدھا سیدھا بولے نا, نہیں کرانی ملاقات یا جو آگے سمجھ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں نہیں انیکا صاحب, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ملاقاتیں فیملی ممبرز کی اور وکلاء کی ہو سکتی ہیں, لیکن پرووائڈڈ کہ کسی قسم کی انڈرٹیکنگ دی جائے کہ وہاں سے کوئی سیاسی جو ہے وہ بیان بازی نہیں ہوگی جس کی ممانعت ہے قانون میں, تھینک یو ویری مچ نہیں ہو سکتی فار جوائننگ می ان دی پروگرام. نہ انہوں نے رکنا ہے اور نہ ملاقاتیں ہونی ہیں, کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے. بٹ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دین ول کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری آج سے ٹھیک 10 دن بعد ہونی ہے, اور دسمبر 23 کو یہ جو نجکاری کے لیے نیلامی ہونی ہے یا یہ بولی لگنی ہے, اس کے اندر 75% شیئرز نیلام کیے جائیں گے. اس حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی جو نجکاری ہے یہ اس کی دوسری کوشش ہوگی, اور اوور آل یہ تیسری کوشش ہوگی. اکتوبر 2024 کے اندر ہونے والی بولی کے اندر صرف ایک بولی دہندہ موجود تھا جس نے صرف اور صرف 10 ارب روپے کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پورا خریدنے کی کوشش کی تھی. یہ بولی بہت کم تھی, اس کے بعد یہ معاملہ ریپ اپ ہو گیا, فیل ہو گیا, اور 20 نومبر کو وزیر اعظم کو اس سال جو ہے وہ ان کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے امور کے اوپر ایک امپورٹنٹ اجلاس منعقد ہوا, جس کے اندر اس کی نیلامی کی بات بھی ہوئی, اور یہ شرط لگائی گئی کہ جب نجکاری کی جائے گی, پرائیویٹائزیشن کی جائے گی, تو پی آئی اے کا نام بھی وہی رہے گا اور تھیم بھی نہیں بدلی جائے گی اوور آل, جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ہے. بزنس پلان ہے پی آئی اے کا, اس کے تحت 2029 تک پی آئی اے کے فلیٹ میں قابل پرواز طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 38 یعنی 18 سے بڑھا کر 38 کر دی جائے گی. اور اسی بزنس پلان کے مطابق جو ہے وہ 2029 کے اندر ابھی 30 سے زائد شہروں کے اندر سروس مہیا کی جاتی ہے, پھر 40 سے زائد شہروں تک بات کو اور سروسز کو بڑھایا جائے گا. اچھا, 3 اور سرکاری ادارے ہیں جن کی نجکاری کے لیے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, جس کے اندر سینڈیک میٹلز لمیٹڈ ہے, پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کوآپریشن ہے, نیشنل انشورنس کمپنی ہے, اور نجکاری بورڈ جو ہے اس کا 243rd اجلاس ہوا. اس کے اندر 12 ایس او ایز کو نجکاری کے لیے غیر موضوع قرار دے دیا گیا. اب یہ صورتحال ہے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے نجکاری کے ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر
मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू. अच्छा, लास्ट टाइम बड़े बुरे तरीके से नाकामी हुई थी, एम्बैरेसमेंट भी हुई थी. इस बार हम ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे कि हमें वापस उसी तरह की सुबकी का सामना ना करना पड़े? मोहम्मद अली साहब. थैंक यू अनिका. लास्ट टाइम जो बिड हुई थी पीआईए की, ऐसे दो बातें. पहली बात तो दुनिया में जब एयरलाइंस बिकती हैं तो काफ़ी एयरलाइंस की हिस्ट्री है इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर कि फर्स्ट अटेम्प्ट अक्सर कामयाब नहीं होता, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं. उसकी मेन वजह ये कि एयरलाइंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, उसके बायर्स भी कम होते हैं. तो हमारा जो अटेम्प्ट सही नहीं हुआ था, उसमें जो बिड थी वो तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी थी, तो दैट वाज नॉट इवन अ बेंचमार्क. तो उसको तो मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा. तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बिडर्स चाह रहे थे और उन्होंने बड़ी क्लियर कहा था कि ये चीज़ें हमें चाहिए, और गवर्नमेंट उस वक्त कर नहीं पाई थी, प्राइमरीली बिकॉज हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं. इस बार हमने आईएमएफ से उन तमाम चीज़ों की अप्रूवल ली है, बिकॉज कोई भी बिडर अगर कोई ऐसा एसेट लेता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पास्ट में, तो उसको कुछ कंसेशंस चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल जो जीएसटी जो लगता है हमारी एयरलाइंस के ऊपर, वो रीजन में एयरलाइंस पे नहीं लगता, तो compete करना मुश्किल होता है. और अगर आप देखें तो माजी में हमारी जो एविएशन पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई हमारी एयरलाइन ग्रो नहीं कर सकी. ना सिर्फ पीआईए, जो प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं बहुत छोटी हैं, और हमारा बहुत सारा बिजनेस मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को जाता है. तो जीएसटी की एग्जाम्पशन होने चाहिए थी, जो कि एक फेयर आस्क थी. हमारे मुल्क में इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्सेशन है. अगर वो डबल टैक्सेशन होगा तो ओनर्स की जेब में कम पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, वो उनकी आस थी. थर्डली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें इंग्लिश लॉ में प्रोटेक्शन चाहिए थी. तो इस बार हमने उनमें से काफ़ी निगोशिएट किया है और जीएसटी की एग्जेम्पशन हमने कर दी है. इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वो जितनी लेयर्स पे चाह रहे थे उतनी पर नहीं हो सका, एक लेयर पे हमने कर दिया है. इंग्लिश लॉ में हमने पूरा अग्रीमेंट नहीं डाला, बट कुछ क्लॉजेज उसके डाल दिए. तो वी हैव निगोशिएटेड विद देम. लेकिन इस बार हम वहाँ खड़े हैं कि जहाँ पर तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स के ऊपर हम अग्रीड हैं. सर, जो जीएसटी की एग्जेम्पशन है सिर्फ पीआईए के लिए होगी या बाकी एयरलाइंस के लिए भी होगी? क्योंकि क्या वो ये नहीं कहेंगी कि आप निष्कारी करते हुए पीआईए की को जीएसटी की एग्जेम्पशन दे रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन. उसके अंदर फिलहाल तो सिर्फ पीआईए के लिए है, बिकॉज हम तो प्राइवेटाइजेशन को देख रहे हैं. लेकिन एक और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है विद इन द एविएशन डिवीजन कि क्या जीएसटी की एग्जेम्पशन तमाम एयरलाइंस को देनी चाहिए या नहीं, बिकॉज दैट्स द वे टू प्रमोट द एविएशन इंडस्ट्री इन द कंट्री. तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अगले बजट में इस चीज को देखा जाएगा. वैसे तो पूरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स कम होना चाहिए, वो आप लोग नहीं कर रहे, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हो रही हैं. आई थिंक काफी जगह पर विद इन द गवर्नमेंट के टैक्स रेट कैसे कम हो. तो आप कह रहे हैं 2026 के जो बजट है उसके अंदर टैक्स कम होने के इम्कानात कभी हैं? मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज ये तो फ्रैंकली फाइनेंस मिनिस्टर का और एफबीआर का डोमेन है. लेकिन पता आपको भी बहुत लेकिन ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. आई थिंक ये रियलाइजेशन पहले भी थी, अब भी है. लेकिन चूंकि आईएमएफ प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो आपको अपना बजट डेफिसिट भी देखना होता है. तो अब काम इस चीज के ऊपर हो रहा है कि अगर टैक्स रेट्स कहीं पर कम हो तो वो जो डिफरेंस होगा, गैप, वो कहाँ से मीट होगा. इसके ऊपर काम हो रहा है एंड लेट्स होप कि इंशाल्लाह अगले बजट में कुछ बेहतरी होगी. राइट. अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि पीआईए के जितने भी डेट्स हैं वो पार्क कर दिए गए हैं पीआईए होल्डिंग कंपनी के अंदर, तो उसके बाद किसी को ये प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है. वो अभी भी क्या हैम्पर कर रही थी सारी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को? एक्चुअली जो लास्ट ईयर बिगिनिंग 24 में जो मेजर डेट था कोई 650 बिलियन का, वो तो पार्क कर दिया गया था. यू राइट. लेकिन उसके बावजूद कुछ डेट्स ऐसे थे कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका ये व्यू था कि अगर हम लेते हैं, ऑल्दो हमने जो बिडिंग होगी इस बार, लास्ट टाइम वो 60% की बिडिंग थी, इस बार 75% की बिडिंग होगी. और हमने इन्वेस्टर्स को ये राइट दिया हुआ है कि ग्रीन शू ऑप्शन हमने ऐड किया है कि अगर किसी को 100% लेना तो 100% भी ले सकता है. लेकिन जो 75% की बिडिंग है उसमें से 92.5% पैसा कंपनी में जाएगा. अब वो जब 92.5% पैसा जाएगा कंपनी में, तो मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मनी इज गोइंग इनटू द एंटिटी. उसकी वजह ये है कि बिगर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पीआई को रिवाइव करें. इसको रिवाइव करने के लिए जो इसके वो प्लेन जो कि अभी नहीं चल रहे हैं, उनके इंजन सही करने होंगे, नए प्लेन्स लेने होंगे वगैरह वगैरह. तो बिडर्स की ये आस थी कि हम जो पैसा डालेंगे, हम नहीं चाहते कि जो माजी की लायबिलिटीज है वो उनके ऊपर हो. अभी भी कुछ लायबिलिटीज हैं, वो डेट नहीं है बट लायबिलिटीज हैं. लेकिन उसके अंदर कुछ डेट, कुछ लायबिलिटीज तो हमने ट्रांसफर कर दी हैं होल्डको को, लेकिन कुछ अभी भी पीआई के ऊपर रखी हैं. बिकॉज हमारी थिंकिंग ये है कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो कि नए बिडर्स देंगे, उसके अंदर हमने पेमेंट टर्म्स दे दिए. लेकिन ओवरऑल जो डेट ट्रांसफर हुआ है उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया. लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पीआई की परफॉर्मेंस भी अब बेहतर हुई है, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट चली गई है. लेकिन नए पीआई को चलाने के लिए और उसको टेकिंग इट बैक टू द ग्लोरी डेज,
ہمیں جو ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ کی, نئے پلینس کی. جو روٹس آپ نے کہا کہ جی کتنے شہروں میں ہیں, اب آج 18 پلینز ہیں, 38 پلین پہ لے جانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, اور جو 78 ڈیسٹینیشنز کی پرمیشن ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. تو میجورٹی پیسہ ان چیزوں میں جائے گا. اوکے, اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ پی آئی اے کا جو دو شرائط رکھی گئی ہیں کہ ایک تو تھیم آپ نے چینج نہیں کرنی ہے, ایک نام آپ نے چینج نہیں کرنا. تھیم کی کیا منطق ہے پیچھے کہ تھیم نہیں چینج کرنی ہے آپ نے, چلیے نام تو پی آئی اے ہے تو پی آئی اے کنٹینیو ہوگا. واٹ از ایکچولی ایک پورے ملک کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وتھ پی آئی اے. پی آئی تو ہم نہیں چاہتے کہ نام چینج ہو, اٹ ہیز ٹو ریمین پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. لوگوں وہ چینج کر سکتے ہیں, بٹ پی آئی کا جو سلوگن تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, وی وانٹ دا نیو بیڈر ٹو ٹیک اٹ بیک ٹو دوز ڈیز, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. تو یہ ایک انٹینٹ ہے کہ یہی آپ رکھیں. اٹس اے گریٹ سلوگن اینڈ بیڈرز آر اوکے وتھ اٹ, سو دے ول کیپ اٹ دیٹ وے. اچھا, کچھ کمپنیز اس کا حصہ نہیں ہے, پاکستان ریلویز اس کا حصہ نہیں ہے, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے, اسٹیل مل اس کا حصہ نہیں ہے, اینڈ دین وی ہیو لائک ایس ایس جی سی, ایس این جی پی ایل, پی ایس او, یہ بھی تو ایس او ایز ہیں, یہ بھی تو وائٹ ایلیفنٹس ہیں, ان کے اندر بھی تو پیسہ جھونکنا پڑا ہے کچھ کمپنیز کے اندر تو اچھا خاصا. سو وائی ناٹ دیم؟ جی میرا اپنا بھی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے, لیکن اس وقت پچھلے 20 سالوں سے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کوئی بہت بڑی نہیں ہوئی ہے, اینڈ پرائیویٹائزیشن بہت زیادہ سکسیزفل بھی نہیں ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر ایک ہماری پرائیویٹائزیشن انشاءاللہ سکسیزفل ہوگی تو اس کے بعد وی ول سی مور کمپنیز بینگ ایڈیڈ. بٹ یس, ریلویز مے بی ریلویز ہم پوری پرائیویٹائز نہ کر سکیں, بس اس کے روٹس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکتے ہیں. سوئز آئی بلیو شوڈ بی پرائیویٹائز, بیکاز فرینکلی گیس سیکٹر اور پورا پیٹرولیم سیکٹر پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے, اور جب تک یہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جائے گا, تو ہمارے ملک میں گیس کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز نیچے نہیں آئیں گی. ایک آفر آئی تھی رشیا کی طرف سے کہ ہم ری بلڈ کرتے ہیں اسٹیل مل کو, وہ آفر کدھر اسٹینڈ کرتی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ؟ آفر یہ فرینکلی ہوتا یہ کہ یہ بہت ساری میٹنگز کے اندر انڈیکیشنز آتی ہیں, لیکن فرینکلی خالی انڈیکیشن سے اس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز کنکلوڈ نہیں ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ہائی فورم پہ ہوتا ہے کہ وی ول لک ایٹ اٹ, بٹ دین اس کے اندر ایک تو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. پلس اگر ایک کنٹری آپ سے کہہ رہا ہے یا کوئی اینٹی آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے, تو اس کے اندر پھر ایک ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ لانا ہوتا ہے. ڈیل کیسے ہوگی, پیسہ, اٹس اے لاٹ آف ورک وچ ہیز ٹو گو آن. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایونچولی اگر ہمیں اسٹیل مل کا جو ایسٹ ہے, ناٹ دا لینڈ, اگر لینڈ بھی ہو, اس کو اگر بیچنا ہے تو اس کو پرائیویٹائزیشن روٹ کے تھرو ہی کرنا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے منسٹری اس کو ہینڈل کر سکے گی, کیونکہ وہاں پہ وہ ایکسپرٹیز ریزائڈ نہیں کرتی, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر وہ ایکسپرٹیز ریزائڈ کرتی ہے. That makes sense. Thank you very much, محمد علی صاحب. It was a pleasure having you. آج شو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. بڑی بڑی سفید ہاتھی ہیں جو کہ اس ٹائم پر جس کا بوجھ اٹھنے جا رہا ہے obviously وطن عزیز کے بجٹ سے. Let's see how they perform as private entities, اور privatization کے اندر کوئی رکھنا نہ پڑ جائے, کوئی اسپیڈ بریکر نہ آ جائے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم آیا تھا. And if something comes تو ہم محمد علی صاحب کو دوبارہ بلائیں گے, بٹ اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. Take good care of yourself. انیکا نثار signing off.